अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध के देरीना मसाइल पर जो हर दौरे हुकूमत में रह जाते हैं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और मसाइल जो बराह रास्त आवाम से जिनका ताल्लुक़ है, जिनसे आवाम की ज़िंदगी जो है वो मुतासर होती है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे कि सिंध की इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की, सेहत की, तालीम की, ओवरऑल सहूलियात की क्या सूरत हाल है और ये क्यों नहीं बदल पा रही। हमारे साथ मौजूद है सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा का अवामी मसाइल पर बड़ी गहरी नज़र है और आवाम के दुख दर्द की जो है वो बहुत बड़ी तर्जमान है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सायरा बानो साहिबा। आन से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सायरा बानो साहिबा, आप क्या समझते हैं कि सिंध के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, एक टर्नओवर पूरा होता है दूसरा आ जाता है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या किसी को नज़र नहीं आते या उनकी तरजीहात में नहीं शामिल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नज़र तो उनको खूब आता है, तरजीहात तो आपको पता है कि कभी भी उनकी आवाम तो रही नहीं। सही। अब मसला ये है कि कसूर उनका कहूँ या हम लोग अपना कसूर कहें कि जब आवाम, इवन मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि जब इन मसाइल के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई इनकी निशानदेही नहीं करता, तो वो कहते हैं ना कि सब जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है, जो आपने पिछले 2.5 सालों में देखा है कि ये तमाम चीज़ें, तो वो फिर वो अवाम की जो रेजिस्टेंस थी ना वो भी ख़त्म हो गई है। और जब वो ख़त्म हो गई है तो वो फिर कहते हैं ना कि दबाने वाले जितना ही वो दबाना चाहते हैं वो उतना दबा रहे हैं। बाकी ये कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 2 सूबों के दरमियान कारकर्दगी की जंग चल रही है। 4 सड़कें उनके पास है, 4 सड़कें इनके पास है, जिनको ड्रोन के मुख्तलिफ एंगल से दिखाकर वो लोग तरक्की का रोना रो रहे हैं। मैं कहती हूँ कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, मगर लोगों की जो वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो कहते हैं कि वो ख़ते गुर्बत से भी नीचे से नीचे चली गई है, कोई उसका भी लेवल होगा, तो ये इसको नहीं कहा जा सकता। बाकी जो मसाइल हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद से थे, आप 1952 का अखबार उठाकर देख लें, चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल वही हेडलाइन, गंदम स्कैंडल वालों को कटहरे में लाया जाएगा। वो आप और हम तब से लेकर अब तक वही मसाइल हैं। ना चीनी का मसला हुआ, ना गंदम का मसला हुआ, ना लॉ एंड ऑर्डर किसी से संभाला गया, ना ये वो कर सके कि यहाँ पर आपने अपनी नौजवान तबके को वो कौमी धारे में कैसे लेकर आना है, उनके हुनरमंद बनाना है, उनको जॉब्स जनरेट करनी है। सब मसाइल जूं के तू हैं। सॉरी, आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था? जी। अच्छा, चलें आगे चलते हैं कि सिंध के अवाम के जो मसाइल है, सबसे बड़ा मसला तो सेहत का है। हम जब सेहत के हवाले से हुकूमती वज़रा से बात करते हैं तो वो चंद अस्पतालों का जिक्र करते हैं, तो आप ज़रा तफसील से बताएं कि चंद अस्पतालों के अलावा सिंध के अवाम के पास क्या है, सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं कि बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है? सिंध की आवाम के पास वादे हैं, ख्वाब हैं, नारे हैं। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान का था, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 में 300 फ्री यूनिट का भी लारा था। अब वो कहते हैं कि लोगों के मीटर कट गए हैं। जो सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें गम्बट इंस्टीट्यूट है, NICVD है, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब को सलाम कि SIUT जैसा इदारा बनाया, वो सब चीजें सही हैं। लेकिन मगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ जी वो उनकी अपनी काविश है, और बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या दिल के, जिगर के और गुर्दों के मरीज तो नहीं हो सकते, बाकी भी हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनकी जो हालत है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि कोई अगर चैलेंज करने की कोशिश करे मुझे तो मैं उसको जिले सांगड़ ले जाऊंगी और जिले सांगड़ के हॉस्पिटल्स दिखाऊंगी। हॉस्पिटल, तालीम का आप देख लें, 460 स्कूल सिर्फ जिले सांगड़ में बंद है। खुदा जाने ये ट्विटर पे कौन से स्कूल दिखा रहे हैं, मैंने तो खुद भी वो स्कूल नहीं देखे। तो 2-3 मॉडल स्कूल बना के उसके मुख्तलिफ एंगल से वो दिखाते रहते हैं। जॉब्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई भी नौकरी हो वो बिना पैसे के यहाँ पर नहीं मिलती। वो एग्जाम हो, MD कैट के एग्जाम हो, उसमें जो धांधली आपने देखी होगी जो 2 साल पहले हुई, और वो 40 अरब का चूना लगा और उसके बाद वो इंक्वायरी भी बंद हो गई। यहाँ पर हालात हद से ज्यादा मखदूश हैं, पीने का पानी नहीं है। अच्छा, यहाँ ये हमें सुनने को मिलता है कि सिंध में कोई करप्शन ही नहीं बल्कि हर काम के लिए एक रेट मुकर्रर है। आप
سیدھا سیدھا آپ پیسے دیں اور کام کرائیں. کیا واقعی صورتحال ایسی ہے؟ نہیں تو ان سے بولیں کہ ان کو کرپشن نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں. ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے یہاں پر، کرپشن کی ماں پیدا ہو گئی ہے. صحیح. وہ کرپشن تو کہنے آپ والوں مجھے کا چھوٹی مقصد موٹی، یہ ہے کہ یہ اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ اب اس کو عام لین دین کہا جاتا ہے، کرپشن سے آگے بڑھ گیا کام. جی یہ بالکل یہاں پر ہے. آپ نے کوئی آئی ڈی کارڈ یا ایون ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوانا ہو، اور یہاں پر ہم لوگ عموماً بہت جلدی میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہاتھ پہ پیسے رکھے اور کام. یہ بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ وہ ہے کہ ان پیسوں میں کوئی کمی بیشی ہوتی نہیں ہے. صحیح. جو یہاں پر پوسٹنگ ہوتی ہے، بھلے وہ موٹر رجسٹریشن میں ہو، مختلف ادارے ہوں، وہاں پر ریٹ فکس ہوتے ہیں کہ یہ پوسٹنگ اتنے کی، یہ پوسٹنگ اتنے کی. تھانے بکتے ہیں، پوسٹنگ بکتی ہے، انصاف بکتے ہیں، بس ہر چیز بکتی ہے یہاں پر. صحیح. اچھا صحت کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آپ نے تو کہا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کے بھی حالات خراب ہیں، تو اس سے نیچے پھر رورل ہیلتھ سینٹر، بیسک ہیلتھ سینٹر یہ تو پھر موجود ہیں کہ وہاں موجود ہی نہیں ہے سرے سے؟ دیکھیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر میڈیسنز نہیں ہوتی. پلاسٹک کی وہ بوٹلز میں یا وہ جو تھیلیوں میں دوائیاں دیتے ہیں. کیونکہ میں تو الیکشن جب کیمپین کی تو میرا مطلب وہ کہتے ہیں کہ کیمپین میں کچھ کہنے کو تھا نہیں میرے پاس. صحیح. یہ ظاہر ہے میں کسی سے کیا جھوٹے وعدے کرتی یا وہ، تو وہ میں ان کے مسائل ہی سن رہی تھی. سب سے پہلے دیکھیں صاف پینے کا پانی تو یہاں پر ہے ہی نہیں. کراچی جیسا بڑا شہر، آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں 23 میں شہباز شریف یہاں پر آئے تھے، اور بلاول صاحب نے بہت فخر سے کہا تھا کہ آپ آئے ہیں، ہمیں شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے، K4 کا منصوبہ مکمل ہوگا، کیونکہ بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ بس کوئی ایسا لفظ کہنا نہیں چاہتی. میری گورنمنٹ ہو 17 سال اور میرے گھر میں ٹینکر میں پانی آتا ہو تو میں تو اسی ٹینکر سے ایک مٹھی بھروں اور اپنی ناک ڈبولوں. یہاں پر آپ ٹینکر سے پانی، پینے کا پانی نہیں. اور جو پورا شہر ہے، جو میں آپ کو یہ ضلع سانگڑ، حیدرآباد، میرپور سے، یہاں پر سیوریج کا سسٹم ہی نہیں ہے. جو گلیاں نالے، ہم نے کوئی بچپن میں گلیاں وہ نالیاں دیکھی ہوں گی، پورا شہر ایسے ہوا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر، سب سے بڑی بات یہاں پر ڈرگز اتنی کھلے عام ملتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. میں صرف دیکھیں آپ کو اپنے حلقے کے ظاہر میں بہت اچھے طریقے سے اس کا بتا سکتی ہوں. وہاں پر جوا کھلے عام کھیلا جاتا ہے، ایک جوئے کی قسم ہے، اس کو آکڑا کہتے ہیں. آکڑا پرچی ہے. وہاں پر کچی شراب کی بھٹیاں، وہاں پر آئس اور ویٹ تو ایسے بکتی ہے جیسے آپ کوئی چھالیا سپاری وغیرہ لیتے ہیں، تو وہ ویسے ملتی پھر ہیں. اور حکومتی اداروں کی کوئی رٹ نہیں ہے وہاں پہ، یا وہ نظر چرا لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ دیکھیں حکام تو ہوتا ہے سرپرستی میں، تو یہ سرپرستی ہوتی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال. آپ نے اور ہم نے ابھی سنا ہوگا ہارڈ سٹیٹ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سامنے بٹھاؤں اور بہت پیار سے سمجھاؤں کہ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہارڈ سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ رول آف لا ہو، کہ اتنا ہو کہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ آپ آئین اور قانون سے اپنے دائرے اس سے کار سے آگے بڑھ سکیں، کہ ایک عام سے بندے کو بھی خوف ہو اس آئین اور قانون کا. اور یہاں پر یہ تمام چیزیں صحیح ہوں، مگر یہاں پر وہی بات ہے کہ آواز اٹھانے والے کی گردن دبانے کو ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں. باقی یہ سب چیزیں کسی نہ کسی کے آشیرواد سے ہوتی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. اچھا تعلیم کی طرف آتے ہیں. اسکولوں کے کیا حالات ہے؟ کیا اساتذہ موجود ہیں وہاں پہ؟ سہولیات موجود ہیں یا وہ بھی خالی پڑے ہیں؟ خالی پڑے ہوئے. یہ سندھ ہائی کورٹ کی رپورٹ ہے، 460 سکول صرف سانگڑ میں بند ہیں. میرے پاس تو پوری ایک میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پر سکولز تو ہے ہی نہیں نا سرے سے، بس نام ہے، لیکن وہاں پر نہ بچے ہیں. ہاں استادوں کی تنخواہ، ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ، پٹے والے کی تنخواہ، مالی والے کی تنخواہ خدا جانے کس جیب میں جا رہی ہے. لیکن وہاں پر سکولوں کی حالت ایسی ہے، 5-6 سکول جس طرح ان لوگوں نے بنائے ہیں سوشل میڈیا پہ، اسی کو ان لوگوں نے دکھا کے گھنگرو توڑے ہوئے کہ آپ 4-5 کچھ سکھر کی طرف. لیکن یہ جو یہاں پر جو علاقے ہیں، ظاہر ہے ٹنڈو آدم ہو گیا، شہداد پور ہو گیا، اور بھی جس طرح ہیں، کوئی سکول مطلب وہ نہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ چلاتے ہیں، یا کچھ جیسے ہوتے ہیں نا کہ کامریڈ ٹائپ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں جو اس چیز کو وہ کرتے ہیں، وہ کر رہے تو کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ 2-2 کمروں کے کیا گھروں میں پرائیویٹ سکول کھلے میں، اور بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو اللہ کی پناہ ہمارے. اچھا آگے چلتے ہیں. روڈ انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے؟ کیا صرف مہران ہائی وے اور انڈس ہائی وے ہی ہے؟ اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے روڈ نیٹ ورک کی وہاں پہ سندھ میں؟
کراچی میں تو اگر میں کراچی سے سٹارٹ کروں تو کراچی میں ابھی اس دن میرا جانا ہوا اور میں نے پھر 5-6 پرانی جگہوں سے گئی ہوں. میں جیسے مزار قائد کی طرف سے ہوگی, بندر روڈ سے ہوتے ہوئے ادھر, اور وہ کچھ سڑکوں کی تو حالت بہت خراب ہے, بٹ اوور آل ایسے میں ضلع سانگھڑ کی بات کروں یا تھوڑے سے پیچز خراب ہیں, بٹ ادروائز جو اندر سے روڈز وغیرہ ہیں وہ روڈز تھوڑی کچھ سالوں میں بہتر ہوئی ہیں. مطلب وہ روڈز ہیں, مطلب میں آپ کو بولوں کیسے بالکل خراب ہے. کراچی کی حد تک کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے؟ نہیں, میں رورل ایریا کی بھی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر کچھ روڈز وغیرہ کا کام ہوا ہے. یعنی کہ جب ہم پہلے جاتے تھے تو بہت زیادہ وہ ہوتا تھا, لیکن یہاں کراچی میں بہت برے حالات ہیں. کچھ روڈ تو صحیح ہیں, بٹ ادروائز آپ وہ کہتے ہیں کہ گلشن اقبال اور سرجانی ٹاؤن اور اس طرف چلے جائیں, وہ تو لگتا ہی نہیں کہ یہ کراچی کا علاقہ ہے, اور آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں آپ کون سے پہاڑوں والی جگہ پر آ گئے. لیکن دیکھیے, جب ہم بجٹ دیتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہو 1 منٹ تو میں آپ کو بتاؤں, بجٹ میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا اتنا قرضہ ہے, ہم نے اتنا قرضہ اتارنا ہے. بھائی آپ قرضہ لے کر قرضہ اتار رہے, بٹ آپ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ یہ قرضہ ختم کیسے ہوگا. آج تک کسی فائنانس منسٹر نے نہیں بتایا. آپ قرضہ لے کر قرضہ اتارتے تو پھر آپ کے پاس پیسہ کہاں سے بچا ان تمام انفراسٹرکچر اور تمام چیزوں کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, مگر بات وہی ہے کہ یہ تمام چیزیں اب اتنی بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں کہ ہر ادارے کو یہاں پر تیزاب سے غسل کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ صحیح ہوگا. اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں اس کو صحیح کر دوں گا تو مجھے ہنسی آتی ہے. میں نے اسی لیے کوئی وعدے نہیں کیے اور ان کو بتایا کہ بیٹا اگر میں اسمبلی میں چلی بھی گئی میں تب بھی تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. صحیح. اچھا, اوورآل کراچی کی جو صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس دور میں کچھ بہتری ہوئی ہے؟ نسبتاً بہتر دور آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ دیکھیں, جب سے آنکھ کھلی تو ہم نے کرفیو دیکھے. جب ہوش آئے اور ہم لوگ کراچی آتے تھے اور یہ سارا ہوتا تھا, اس وقت تو کرفیو ہوتے تھے اور جھگڑے ہوتے تھے. پھر ہم یہ 90s کا دیکھا, پھر یہ 2000 میں بھی دیکھا. ایک دن ایک ANP کا بندہ دنیا سے جاتا تھا, دوسرے دن MQM کا چلا جاتا تھا. تو بس ایسے ہی چلتا رہا. باقی یہ کہ جس طرح وہ کیا نام تھا ان کا, نعمت اللہ صاحب جو جماعت اسلامی کے تھے, جی ہاں جی, انہوں نے مطلب جس طرح 2-3 کوئی اچھے جس طرح کام کیے. باقی جو آتے ہیں, دیکھیں بات وہی ہے کہ وہی اب یہ جو کراچی آپ آئے ہیں, آپ نے کراچی کی بسز دیکھی ہیں W21 W11؟ بالکل دیکھنے کا موقع. اب W11 پہ رنگ ونگ کروا کے وہ پھر پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. تو اب وہ ایسے اوپر سے لیپا پوتی نہیں کریں. جو مسائل کی جڑ ہے, جو آپ نے نالوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, جو یہاں پر اتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اور کوئی آن نہیں کر رہا کراچی کو. کراچی اب آپ کہیں گے الفاظ ایسے ہیں, بٹ یہ کسی ادیب کے کہے ہوئے وہ ہیں کہ کراچی ایک ایسی خوبصورت خاتون ہے کہ جس کے چاہنے والے تو بہت ہیں, لیکن اس کو کوئی اون نہیں کرتا, کوئی اس کو اپناتا نہیں ہے. جی, لیکن کراچی ایک ایسی خاتون بھی ہے جو کہ امیر تو بہت ہے, لیکن اس کے اوپر پیسہ کوئی نہیں لگاتا. انڈسٹری ساری وہاں پہ ہے, ٹیکس کلیکشن وہاں پہ ہے, پورٹ سٹی وہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی, وسائل ہونے کے باوجود یہاں پہ حالات کیوں نہیں سدھر پا رہے؟ کیا ان کی نیت ہی نہیں ہے یا ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا؟ دیکھیں, کوئی اون بھی تو نہیں کرتا نا, کوئی اون بھی نہیں کرتا. میں آپ کو ایسے مثال دے رہی ہوں, میں ابھی کسی کام سے انڈسٹریل ایریا کی طرف گئی تھی, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, ویران بیابان. میں دل میں سوچ رہی تھی کہ بہت بڑی فیکٹری, اب کیا نام لوں. میں نے کہا اگر یہ میری ہوتی, یہ سامنے والی روڈ بھی میں خود بناتی. میں سوچ رہی تھی دل میں, اور میں نے کہا یہاں پر چاروں دونوں طرف نا درخت بھی لگاتی خوبصورت سے, گل موہر کے اور نیم کے, اور یہاں پر ایسے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی. یہ میری سوچ ہے. اگر سب کی سوچ اس طرح ہو جائے, بھائی آپ اگر کما رہے ہو تو چند پیسے لگا دیے تو کیا ہو گیا. یہاں پر تو پمپ کے سامنے اگر کھڈا ہو تو وہ کوئی 50,000 روپے لگا کے اس کھڈے کو نہیں بھرتا چاہ وقتی کہ بھئی یہ حکومت آ کے کرے. تو کراچی کو کوئی اون کرتا نہیں ہے اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ فیملیز یہاں پر نہیں رہتی نا. مسئلہ یہ ہے, جب آپ کا جینا مرنا یہاں پر ہو, جب آپ کی فیملیز باہر ہیں, آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, آپ نے صرف یہاں پر کمانا ہو تو آپ کو فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر یہ سب ایسے ہی ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, بڑے بڑے کاروباری لوگ یہاں نہیں رہتے. کیا وجوہات ہے؟ کیا ان کو کوئی سیکیورٹی ایشو ہے یا ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کے بیٹھتے ہیں, حالانکہ ان کے کاروبار سارے یہاں چل رہے ہیں؟
تو دیکھیں جب بھی MQM بنی تھی، اور MQM آپ کو پتا بھی ہے، وہی بات ہے کہ بنا لیتے ہیں پھر پال نہیں سکتے. تو اس زمانے میں تو ایک خوف و ہراس تھا کہ اگر کوئی ابھرتے ہوئے ہو کہ تو ان کے پاس، آپ کو پتا ہی وہ کاغذ اور گولی والا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، بوری بھی سنی ہوگی کہ میسج جاتا تھا کہ آپ کے سائز کی بوری تیار ہے. تو ظاہر ہے پھر جان سب سے زیادہ عزیز ہے. کتنے تاجر ہیں جو بیچارے بے موت مارے گئے. اور آپ نے بلدیہ والی فیکٹری کا بھی تو سنا ہوگا، وہ بھی بھتے کے اوپر بات ہوئی اور اس کے بعد جلا دیا، اور اس کے بعد وہ مطلب اس کے بعد وہ چلے گئے اپنی فیملی وغیرہ لے کے. اور پھر زیادہ سرمایہ یہاں سے لوگوں نے یا تو بنگلہ دیش منتقل کیا ہے، یا ابھی ایک نئی جنت بنائی ہے ہمارے بیوروکریٹس نے، پرتگال سنا ہے. تو اب یہاں پر بھی بہت سارے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اور پھر انہیں اپنا کاروبار سمیٹا اور باہر جا کے گیس اسٹیشنز لیے، ایک دو مطلب چیزیں لی، اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن یہ سہولت یورپی ممالک میں ہے. جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں وہ ایسی سہولت نہیں دیتے. وہاں پر تو آپ کے بال سفید ہو جائیں بٹ آپ کفیل کے ہی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آج کل کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ کوئی امن چمن ہے یا پہلے والی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سنیں امن کیا مطلب کیا آپ کہیں امن؟ مثال کے طور پہ میں باہر جاتی ہوں، گن پوائنٹ پہ میرے سے میرا موبائل اور چیزیں چھین لی جائیں تو میرے لیے امن تو نہ ہوا. تو یہاں پر آپ نکل نہیں سکتے. ڈیفینس والی سائٹ پر تو پھر بھی، یا کلفٹن کی طرف، لیکن آپ ذرا پل کے اس طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو نہیں پتا. تو وہ آئے دن لوگ لٹتے ہیں اتنی. اب وہ خبریں تو عام سی ہو گئی ہیں اور اس کو سب لوگوں نے قبول کر لیا ہے. نگراں دور حکومت میں ہمارے نگراں وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. تو انہوں نے فرمایا تھا، سنہری حروف میں لکھ لی ہیں میں نے، تو انہوں نے کہا جب آپ باہر نکلے تو اپنا موبائل ایسی جگہ پہ چھپا کے نکلے جہاں پہ چور کو پتہ نہ چل سکے. یعنی کہ انہوں نے چور نہیں پکڑنا، ہم اپنی کو خفیہ جیب رکھیں تو وہ لگے ہاتھوں بتا بھی دیتے موبائل کہاں رکھ کر جانا ہے. میں بڑی پریشان ہوں، کسی دن مجھے ملے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ پلیز آپ وہ بتا تو دیں. یہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ، وہ بجائے کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، یہاں پر وہ سارا کچھ دیکھ لیں. یہ چوری چکاریاں، آپ باہر نہیں جا سکتے اور باہر تو نکل ہی نہیں سکتے. چوری چکاری امن تو اپنی جگہ پر ہے، جو بھکاری ہیں. صحیح. اچھا کہا جاتا ہے کہ کراچی میں کچھ نو گو ایریاز بھی ہیں، کچھ سوسائٹیوں کے نام لیے جاتے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نیا آدمی کوئی جا ہی نہیں سکتا، وہ خود ہی رہتے ہیں. کیا ایسی صورتحال ہے؟ یہ صرف خبریں ہی ہیں؟ نہیں خبریں ہی ہیں. پہلے سنتے تھے وہ جو ایریا ہوتا تھا 90 ہوتا تھا، یا لیاری کے ایریا ہوتا تھا، یہ جیکب لائن مطلب یہ اس طرف نا، جو جہاں پر وہ تھا. ابھی تو میں نے نہیں سنا. ہاں ابھی ریسٹرکٹڈ ایریاز ہیں جو ہمارے اداروں کے ہیں، وہاں آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے. وہ تو اور بات ہے، یعنی کہ عوامی کوئی ایسے علاقے نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہو. تو وہ بھی تو عوامی کا علاقہ تھا نا. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی تو ایک بڑے عرصے سے جو ہے نا وہ لگاتار حکومت میں آتی جا رہی ہے. جو صورتحال آپ گنوا رہے ہیں وہ تو بڑی مخدوش ہے. تو اگر صورتحال یہی ہے تو پھر عوام بار بار انہی کو کیوں چن لیتی ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ چن لیتی ہے؟ فارم 47 کا قصہ نہیں سنا؟ چنے تو جاتے ہیں نا، جو کہیں سے بھی چنے جاتے ہیں، چنے تو جاتے ہیں نا. آپ چننے کے ورڈ پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے. نہیں، چننے عوام نے چننا ہوتا ہے نا. جس نے چننا ہے وہ عوام چنے. صحیح. یہ تو اسلام بھی حق دیتا ہے کہ جب شادی کریں تو آپ لڑکی سے پوچھیں. لڑکے لڑکی کی مرضی ہونی چاہیے. یہاں پر تو بنا مرضی کی آپ کب تک یہ زبردستی کے رشتے بندواتے رہیں گے؟ اور اس کے بعد آپ آئی ایم سوری، اب لفظ ایسے ہیں میں کیا پڑھتے، آپ ڈیورس کرواتے پھریں گے اور اس کے بعد واپس سے آپ مجبور کرتے ہیں ان جماعتوں کو کہ آپ حلالہ کرو اور واپس سے اسی کے عقد میں جاؤ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو عوام نہیں چنتی. اگر عوام چنتی ہوتی تو یہ سارا پھر عوام سوال بھی پوچھتی. یہاں پر آپ نے عوام کے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ دے کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کو بھکاری بنا دیا آپ نے. ہنر مند لوگ میرے ضلع کے کہ وہاں کی ان کے جو کام ہیں وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، بجائے کہ آپ بڑے بڑے سینٹر بناتے. لوگوں کو انہوں نے بھکاری بنا دیا. کبھی ہاری کارڈ کی صورت میں. ہاریوں کے پاس زمین رہ کہاں گئی ہے؟ یہ سب زمینداروں کے پاس ہے. 12.5 ایکڑ کر کے سب ہاری کارڈ لیے ہوئے. خدا کے بندو کچھ تو بتاؤ کہ یہ حالات کب تک صحیح ہوں گے؟ سکول بند ہے، شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تمیز کسی کو ہے نہیں کہ ان کے ایک ووٹ کے ادھر ادھر کرنے سے آگے پورے ملک پہ کیا اثر پڑے گا، کیا نہیں ہوگا. تو بس
چننے کی بات پہ ابھی آپ مجھے پتا ہے کہ یہ والی لائن کاٹ دیں گے، لیکن دل کی بھڑاس نکال لوں تو پھر یہ سارا قصور چننے والے کا ہے کہ وہ سوچے تو صحیح کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے۔ کوئی اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں، آپ بس کیا میں کہوں۔ اور باقی کراچی کا تو رہنے دیں گے، کراچی کا گورنر ہی کامران ٹیسوری ہو، آپ اس کراچی کے حالات کیا پوچھ رہے ہیں؟ باقی جو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں سندھ میں، ان کے بارے میں کبھی کوئی اتنی خبریں نہیں سننے میں آئی، اتنی ایکٹیو نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا یا وہ خود کمزور ہے، کوئی موقع لے نہیں پاتی؟ الحمدللہ بالکل بھی کمزور نہیں ہے۔ 2-3 ابھی ہم لوگوں کی پریس کانفرنس ہوئی، او بھاگے بھاگے شرجیل صاحب نے ٹنڈو محمد خان سے پریس کانفرنس شروع کر دی۔ اچھا، تو جس وقت ہم لوگوں کی پریس کانفرنس سے کوئی چیز ہوتی ہے، ساتھ ہی ان کا کوئی وزیر باتدبیر آ کے کانفرنس کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے سے باکس میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر یہی بات ہے کہ یہاں پر لوگوں میں اور ابھی آپ یہ بھی کاٹ لیجئے گا بھلے، ابھی آپ نے یہ اکتوبر میں دیکھا کہ ایک جماعت نکلی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے 3 اپنے جلسے منسوخ کیے ہیں۔ اچھا، کہ ہمیں انفارمیشن تھی کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ جب بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ پتھر اس طرف سے پڑا کہ اس طرف سے پڑا۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کے اور ہمارے منہ پہ ملک کے وسیع تر مفاد کی جو ٹیپ ہے وہ چپکائی ہوئی ہے، اور اگر ہم سوال کرتے ہیں تو لو بھیا یہ تو غدار ہیں۔ تو آپ اور ہم ہیں، جو ہماری قوم ہے، یہ کفر اور غداری کے فتوے کے بیچ میں پینڈولم کی طرح جھول رہی ہوتی ہے۔ یہ تو شروع سے ایسا ہمیں ہوتا نہیں جا پتا، رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، شروع سے ایسے ہی ہے۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ یا تو وہی کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جن کی طبیعت تماچا مانگ رہی ہو ان کو اچھے لہجے کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ صحیح۔ تو تماچا لگائیں گے تو کہیں گے لو بھیا یہ تو ملک و قوم کی سالمیت کے خلاف آ گئے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جی ڈی اے اس وقت کتنی ایکٹیو ہے، کیا سیاسی حکمت عملی ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں کس طرح وہ حصہ لے گی، اور کیا آپ کو اس کا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ماں صدقے جائے 77 سال سے جو صورتحال ہے، ہاں جی جادو کی چھڑی گھومے گی۔ یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے جس میں 3 گھنٹے کے بعد جو ولن ہے وہ اچھا باپ بن گیا، اور اس کے بعد اس نے بولا کہ یہ لے بیٹا تو صاف شفاف الیکشن کروا لیں۔ جب تک مجھے پتا ہے کہ میں زندہ ہوں میں تو نہیں دیکھ سکتی صاف شفاف الیکشن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تتے توے تے بھی کھڑے ہو کے کہیں تو ہم نہیں مان سکتے۔ تو وہی بات ہے، بھیک مانگیں گے، لیول پلینگ فیلڈ دے دو، پھر میں باتیں اڑاؤں گی، میں تو آنکھ کی تاری ہو گئی۔ پھر ہمارے میں سے کوئی اگر بولے کہ ساڑی گل بن گئی تو گل بن گئی، اور ان کی کوئی ہماری ادا بھا گئی تو شاید وہ بول دیں۔ ایم کیو ایم کو نہیں دیکھا؟ ایم کیو ایم کے یہ افعال تھے کہ وہ کراچی سے 14 سیٹیں لے لیتی، پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو سیٹ نہ دینے کے لیے، واپس سے ان پٹے ہوئے موروں کو کہ پہلے وہ اس کو توڑا پھر جوڑا، ایم کیو ایم، پھر ایم کیو ایم پتنگ، ایم کیو ایم کراچی، پھر پی ایس پی، پھر ڈولفن، سب کو جوڑ کے کوفتے کی طرح، اور 14 سیٹیں دے کے وہاں پر بٹھا لیے کہ اچھا یہ بلیک میل کرنے کے لیے۔ یہ سیاست ہے۔ اچھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک معاہدے کے تحت حکومت کے اندر بھی ہیں، اندرون خانہ کیا حالات ہے؟ کیا یہ آپس میں فٹ ہیں اور یہ عوام کو دکھانے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، یہ واقعی ان کے اندر کوئی اختلافات کی موجودگی ہے؟ ارے وہ ایک بچپن میں قصہ سنتے تھے نا، اس نے کہا تم نے مجھے نوکری سے نکالا تو میں تمہارا کان کاٹوں گا، اور اس نے کہا تم گئے تو میں تمہارا کان کاٹوں گا۔ تو دونوں کو اپنے اپنے کان کٹنے کی فکر ہے۔ جو کمشنر راولپنڈی کا بیان دے کے کس نے کان مروڑ کے کمر کے اوپر ایک مکہ مار کے ان کو ایک پیج کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، جب تک وہ نہ چاہیں گے یہ ایک دوسرے کو خون خوار نظروں سے دیکھتے بھی رہیں گے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھے رہیں گے۔ جہاں تھوڑا سا گو ہیڈ ہوا کہ آجو اب تم لوگوں نے اپوزیشن کا کردار نبھانا ہے، تب یہ وہ ہو جائیں گے۔ باقی سوشل میڈیا پر تو ایک دوسرے کے ایسی کی تیسی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ باقی یہ کہ ابھی تک بڑوں کا وہ نہیں ہے۔ اب خدا جانے یہ 26ویں ترمیم جیسے انہوں نے بروٹ میجورٹی سے پاس کروائی تھی بلاول صاحب نے، اب پتہ نہیں 27ویں کی ضرورت ہوگی، تو دے رہے ہیں نا کہ اچھا چلو بھئی بندہ رو رہا ہے کہ چل کوئی گل نہیں، اچھا چلو آجو تم لوگ کشمیر لے لو۔ اچھا، یہ جو بلاول صاحب کی پھرتیاں لوگوں کو نظر آئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہوتے ہوتے، انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو کیا وجوہات تھی کہ بلاول صاحب اتنے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو رہے ہیں؟ کوئی مقاصد تھے ان کے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ مقاصد سے پورے نہ ہو سکے۔
سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی پھرتیاں بلاول صاحب کیوں دکھا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے کون سے مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کوئی نیک مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے الیکشن کے دنوں میں دیکھا ہوگا یہ راؤ انوار کا انٹرویو آیا تھا جس نے 700 ارب سالانہ کی کرپشن کا یہ کرن کے پروگرام میں انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا. تو اسی طرح کی جب ابھی یہ ہوا تھا تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی محمد علی شیخ کو جہاز سے اتار لیا گیا, صحیح, سعید غنی کا بھائی پکڑا گیا, اس کو پکڑ لیا, اس کا نام ہے, پوری لسٹ ایک آ گئی میرے پاس ہے, کہے تو شیئر کر دوں, 36 بندوں کی لسٹ ہے جی, یہ اس پر ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بیٹا اگر بات نہیں مانی تو تم لوگوں کے ثبوت تو سارے ہمارے پاس ہیں, کون کس کا فرنٹ مین ہے, کس نے کتنے پیسے کمائے ہیں, کتنے پیسے کہاں رکھے ہیں, کہاں بزنس ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ والے مفادات ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملک و قوم کے مفادات؟ اگر ایسے ہوتا تو آپ اور ہم سکھی نہ بیٹھے ہوتے. صحیح. اچھا, کہا جاتا تھا کہ 2.5 سال کی بات ہوئی ہے, پہلے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, پھر بلاول ہوں گے, تو کیا یہ بات سچ ثابت نہ ہوئی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سچ ثابت ہو جائے گی کہ اگلے پتہ نہیں ایسے ہوئی تھی. ابھی 2 سال میں جب یہ ٹائم تھوڑا گزرا, 1 سال گزر گیا, تو پتہ سمجھتے جب 1 سال 4 مہینے گزرے تو یہ پھر سنا ہے کہ بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا 2.5 سال. اچھا, یہ سنا تھا میں نے, ویسے بتا رہی, تو انہوں نے کہا 2.5 سال ہو نہیں گئے. تو انہوں نے کہا ابھی تو 2.5 سال نہیں ہوئے. انہوں نے کہا نہیں جی, پچھلے 16 مہینے بھی آپ ہی کے تھے. اچھا, وہ بھی اس میں ڈال دیں, اس حساب سے یہ 2.5 سال بن جاتے ہیں. صحیح. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو لیکن ان کو ایسا شخص مل نہیں سکتا چراغ ڈھونڈنے سے بھی, جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں. وہ تو پریشان ہو گئے ہیں کہ اس رتن پر ہماری نظر کیوں نہیں پڑی تھی. صحیح. تو ہم خواہ میں. صحیح. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے اسی ٹینیور میں, کہ آپ کو نہیں بنتے نظر آ رہے؟ نہیں جی, میں بتا تو رہی نا کہ جو خوبیاں ان کے اندر ہیں وہ تو ہیں, وہ تو آپ کسی نے اور بیان میں کر نہیں دی ہو ہیں. سکتی. جی, تو جو اگر رکوع کی جگہ ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب یہ تو ہو کہ بھئی 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم سارے وہ کہتے ہیں نا زہر کے دانت نکال کے پنجے ونجے کر کے, جیسے شیر نہیں ہوتے, یہ اکثر ٹک ٹاک پہ دکھاتے ہیں, بڑے بڑے پتہ نہیں کوئی گجر کے پاس شیر ہے, شیر بیچارے کے نہ ناخن ہوتے ہیں نہ دانت ہوتے ہیں, اور ویسے بس ڈھیلا بس یوں بیٹھا ہوا ہے کہ شیر ہے. صحیح. تو یہ آئین اور قانون کے دانت ناخن نکالنے کے بعد صحیح اس کو دے تو دیں, باقی صحیح. اچھا, یہ جو 27ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کیا برآمد ہو سکتا ہے, اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سنیں, یہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ کر چکے ہیں نا, میں تو کہتی ہوں 27ویں آئے 28ویں آئے, کیڑا فرق پہنتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا جو میرے علاقے کے غریب لوگ ہیں ان کو کیا کھانے کو مل جائے گا, صحت تعلیم کی سہولت مل جائے گی؟ خود ہی کو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو روکنے کے لیے آئین اور قانون میں تبدیلیاں, کہ یہ کچھ بھی کرتے پھریں, ہم یہ ان کو بس دبا کے رکھیں, چلو بیٹا تم لوگوں کا کام محنت کرنا اور ٹیکس دینا ہے اور ہمارا یہ کام ہے. انہوں نے ایسے بائی ڈیزائن بنائے, اور یہ شروع سے ایسے تھا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, بس اب میں بات کروں گی تو پھر آپ وہ چلائیں گے بھی نہیں, کہ یہ جس وقت تھا, یہ انڈیا جب انگریز سے ہندوستان میں, ان کو بیچ میں ایک بفر زون چاہیے تھا. ادھر سے جو افغانستان اور رشیا اور اس سے یہ جو وہاں پر حملے ہوتے ہیں, تو یہ بیچ میں ایک بفر زون ہے, ہم بفر زون ہیں. صحیح. آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب یہ بھیا ہمیں بائی ڈیزائن ہی یہاں پر رکھا گیا تھا, صحیح, بائی کہ یہ ساری حکومت آئی کہ یہاں پر یہ اس طرح ایک ہمیں اس طرح کا چاہیے کہ جس سے کام لیے جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا, 18ویں ترمیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم سے صوبے تو بڑے مضبوط ہوئے, ان کو وسائل بھی مل گئے, ان کو اختیارات بھی مل گئے, لیکن عوام تک نہ پہنچ سکے, تو آپ 18ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہائے اللہ, پھر تو وہی گل کر رہے ہو, 18ویں ہو ادھر, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ 18ویں نہ بھی ہو تو کچھ بھی نہ پہنچے گا ہم تک, عوام تک کچھ بھی نہیں پہنچا. آپ نے کبھی وہ کھائی ہے باقر خانی؟ باقر خانی آپ کھاتے ہیں, اس کا چورا گر جاتا ہے, وہ چورا ہمارے لیے ہے, باقر خانی ان کے لیے ہے. تو وہ 18ویں ترمیم ہو یا نہ ہو, یہ تو اپنے اس کے لیے کہ اچھا بھئی زرداری صاحب کے دور میں ہوئی, انہوں نے کہا کہ بھی آگے حکومت ہو نہ ہو, کہ ایٹ لیسٹ یہ جو میرا کماؤ پوت ہے سندھ, اسی کو میں اتنا مضبوط کروں کہ ہم لوگوں کی دال روٹی چلتی رہے. باقی 18ویں ترمیم یا اس سے عام بندے کو دیکھیں, عوام ہے نا, آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں, ہر شخص پریشان ہے. کوئی بچوں کی فیس کے لیے پریشان ہے, کوئی دوائی کے لیے پریشان ہے, کوئی بجلی کے بل کے لیے پریشان ہے. ان کی بلا سے کہ یہ 18ویں ترمیم آتی ہے, 17ویں ترمیم آتی ہے, یہ جو ہمارے سوکھے لوگ ہیں نا, یہ تحریکیں انہوں
انہوں نے چلانی ہوتی ہے. مگر وہی بات ہے کہ یہ جو بہت زیادہ سکون اور آرام ہے یہ روح کو بالیدہ کر دیتے ہیں. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے گھر میں تو دانے پورے ہیں باقی یہ چلتا رہے. جی تو بالکل یہ ٹھیک. اسی طرح ہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو جی بالکل. جی بالکل سہرا بانو. ابھی یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.